बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज फतेहाना हूँ, मेंबर पार्लियामेंट तीसरी दफ़ा कौमी असम्बली में, 3 दफ़ा सूबाई असम्बली में, 3 दफ़ा मिनिस्टर पंजाब में, एजुकेशन, फिनांस, इंफॉर्मेशन, टाइम टू टाइम, और चेयर कर रहा हूँ कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर हूँ और कन्वीनर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और साबिक स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये इब्तदाई तलीम मैंने घर के करीब प्राइमरी स्कूल में हासिल की और हाई स्कूल तक मैं रहा गवर्नमेंट हाई स्कूल 1 कमालिया में। मिडिल तक मैं टाट पर बैठकर पढ़ा और 9वीं में मुझे फर्नीचर और टेस्ट नसीब हुआ। और यही वजह है कि जब मैं वज़ीर तलीम बना हूँ तो फिर सबसे पहले मैंने फर्नीचर ही सारे सरकारी स्कूलों को दिया और इंग्लिश क्लास 1 से कंपलसरी की और मोर दैन 40 रिफॉर्म्स इस्लाहात की, क्योंकि स्कूलों में तो मिडिल क्लास और गरीब बच्चे ही आते हैं, बाकी तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। जी, अपने कॉलेज में गवर्नमेंट पीएचडी कॉलेज कमालिया में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद मैं चला आया पंजाब यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर हामिद मीर साहब मेरे साथ गए थे एडमिशन के लिए और प्रोफेसर राफिया हसन मेरी चेयरपर्सन थी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो बहरहाल ये है कि रिनाउंड मेरे टीचर्स थे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बी ऑनर्स का स्टूडेंट था। और इसके बाद ये है कि मास्टर इन अप्लाइड साइकोलॉजी और लॉ करने के बाद अमली सियासत में, अमली ज़िंदगी में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें 7 साल चलती रहीं। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान का 2 दफ़ा मुंतखब सरबराह रहा और पाकिस्तान भर में मैंने टूर किए और वही बुनियाद है मेरी पॉलिटिक्स की। और मैं सेल्फ मेड हूँ, मिडिल क्लास हूँ और नज़रियाती बुनियाद पे मैंने सियासत की है और वो वही है कि ख़ास तौर पर मसावत और बराबरी की सियासत, प्रोग्रेसिव सियासत। जी, मैं एक ज़िम्मेदार घराने में पैदा हुआ कमालिया में और अब मैं ज़िम्मेदारी के हिसाब से अपने गांव का नंबरदार भी हूँ और बहुत प्यार दिया मुझे माँ बाप ने, दोनों इस दुनिया में अब नहीं हैं। और फिर मैरिज हुई तो आशिफा रियाज मेरी वाइफ हैं और 3 बच्चे हैं। आशिफा रियाज सेकंड टाइम मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जनरल सीट पे इलेक्ट होकर आती हैं। अभी भी उन्होंने 65,000 वोट लिए है सूबे में और मिनिस्टर हैं पंजाब में। और 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ी और उसने अच्छी क्वालिफिकेशन ली। और बेटा मेरा एचसोनियन है और LSE से उसने BB ऑनर्स किया और वो MP रहा पंजाब में। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ 2013 की असम्बली में ज़िला फैसलाबाद से, जबकि मेरा ज़िला टोबा टेक सिंह है। तीसरा बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मास्टर इन अकाउंटिंग है और टॉप किया तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी में। देखें, कौमी असम्बली में हम दोनों मियाँ बीवी वाहिद हैं जो एक ही हल्का इंतखाब से कौमी और सूबाई असम्बली जनरल सीट पे इलेक्टेड हैं सेकंड टाइम। पहले 2002 में भी इंडिपेंडेंट हम इलेक्ट हुए थे मोस्टली। मैं सबसे पहले आज़ाद हैसियत से MP इलेक्ट हुआ, आज़ाद हैसियत से MN इलेक्ट हुआ। आशिफा रियाज आज़ाद हैसियत से MP इलेक्ट हुई और बेटा भी आज़ाद हैसियत से MP इलेक्ट हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह ताला और आवाम की सपोर्ट से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि 9वीं दफ़ा मेरी फैमिली असम्बली में है और 5 दफ़ा वजारत इसके पास आई है। और इसमें यह कहा जा सकता है कि हमारी पब्लिक के साथ जो अटैचमेंट है, नज़रियाती सियासत है और जो जिस तरह इंसानों आवाम को एम्पावर करना चाहते हैं, अदल इंसाफ और गवर्नेंस और मसावत और बराबरी, हकीकी जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और तालीम इलाज के उनके लिए बेहतर मौक़े, ये वो ऐसी खिदमात हैं जिसकी बिना पे और एक ख़ुद मुकम्मल दयानतदारी के साथ आवाम की खिदमत के क्रेडिबिलिटी हमने अपनी पैदा की है कि लोग जमातों के नहीं हमें वोट देते हैं। देखें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मुझे बड़ा मौका मिला पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी काबरीन से और मीडिया से भी ऑब्वियसली और पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल का। तो आज भी मेरी दोस्तियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ओल्ड MSF जहाँ कहीं साबिक तालिब इल्म रहनुमा या यूनिवर्सिटी के हैं वो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और प्यार भी करते हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ा काम ये है कि मैंने इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई है। आज पाकिस्तान की पहली तहसील कमालिया है जहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मंजूर हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया।
اور ایکسپریس ہائی وے 77 بلین روپے سے 77 ارب سے ایکسپریس ہائی وے چیچا وطنی کمالیہ رجانہ اور کمالیہ سے پیرمل چورکوٹ لیا تونسا تک، وہ بھی اس کی اپروول ہوئی ہے۔ یہ دو بڑے میگا پروجیکٹ ہیں۔ تیسرا ملفتانہ برج جو 2 ارب سے دریائے راوی پر کنیکٹ کر رہا ہے ضلع ساہیوال ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کو۔ تو ٹیکنالوجی کالج اور تعلیم، علاج، کمیونیکیشن، مواصلات اور وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ اور ہینڈی کرافٹ سینٹر، ایک لمبی لسٹ ہے جو گیس، بجلی، الیکٹریسٹی ایٹسٹرا۔ تو معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے میری دن رات کوشش ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے لیے نہ قرضہ لیا ہے نہ قرضہ معاف کروایا ہے، اور صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مانگا جائے حکومتوں سے اور ان کا معیار زندگی بہتر کیا جائے۔ اسی لیے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ پیار بھی کرتے ہیں، جو کہ میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جی، میں وزیر تعلیم پنجاب بھی رہا، تو اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ریکروٹمنٹ مور دین 75,000 لوگوں کو میں نے بھرتی کیا انگلش ٹیچر کے حساب سے، اور انگلش کمپلسری قرار دی غریبوں کے بچوں کے لیے بھی۔ تو اس سلسلے میں جب حکومت بدلی تو مجھے گرفتار کیا گیا اور 2 سال تک میں قید با مشقت رہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیوں کیا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ثابت ہوا کہ نہ کرپشن تھی نہ کوئی بے ضابطگی تھی۔ ہائی کورٹ نے بھی بری کیا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بینچ نے سپریم کورٹ میں مجھے باعزت بری کیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور دستاویز نہیں ہو سکتی کہ کورٹ نے بھی ایک ٹھپا لگایا ہے کہ آنیسٹی کا بھی اور عوام کی خدمت کا بھی۔ تو یہ مشکلات تھیں زندگی میں، کئی دفعہ بڑے ایڈونچرز کیے ہیں، بڑے کچھ ہوئے ہیں، لیکن میں کیونکہ شروع سے ہی نظریاتی سیاست کا قائل ہوں اور مساوات اور برابری کی سیاست کا پروگریسو تھاٹ رکھتا ہوں، اور میں عوام کے درمیان جو اونچ نیچ ہے معاشی، اس کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری نظر میں کوئی اعلیٰ نہیں، کمتر نہیں، اپنی سوائے اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنے علم کے لحاظ سے۔ تو دیکھا جائے تو مکمل ایکویلٹی پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور ڈیموکریسی اور پیور ڈیموکریسی جو شرافیہ کی نہیں، عوام کی حاکمیت ہو، اور انسانی حقوق جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر انسان کا، وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ پولیٹیکل فلاسفی پہ میں جو یقین رکھتا ہوں وہ مساوات و برابری کی سیاست۔ میرا خیال ہے کہ زندگی میں بہت سے معاملات دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک خاص جماعت اور لیڈران کی طرف سے وزارت اعلیٰ پنجاب کی آفر ہوئی تھی، لیکن میں اس وقت بھی اپنے میاں مظہور بھٹو کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایک وقت مجھے وزیر مملکت کی ایک بہت بڑے ٹائیکون نے آفر کی تھی، جب کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اشتراک ہوا تھا، تو اس سے بھی میں نے انکار کیا۔ تو 2 موقعوں پہ تو میں سرکاری عہدوں کو ٹھکرا چکا ہوں اور معذرت کر چکا ہوں۔ اور یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے معیار پر جب تک کوئی انسان پورا نہیں اترے گا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے لیے عقل، دانش، محنت، دیانتداری، اسپیکنگ پاور اور ان کی آرگنائزیشن سکل، ایک لمبی لسٹ ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز کی۔ تو ملک تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب تک یہاں ضروری ہوگا کہ گورننس، اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ، مساوات اور برابری کی سیاست، انسانی حقوق اور جمہوریت کو مستحکم کرنا، ریفارم، ریسٹرکچرنگ اور ری آرگنائزیشن ہر سطح کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی، اور سول سروس ڈھانچہ ہمیں نئے سرے سے کالونیل سول سروس ڈھانچہ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتا، اس کو ری آرگنائز اور ری وزٹ کرنا ہوگا، یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوٹ کھسوٹ اور یہ کرپشن ہے، یہ تبھی ختم ہوگی جب ہر ایک سے پوچھ لیا جائے
کہ تمہاری گاڑی، تمہارا بنگلہ، تمہارا کاروبار، تمہارا بینک بیلنس یہ کہاں سے آیا ہے اور کتنا تم نے ٹیکس پے کیا ہے. جو بتا دے اس کا، جو نہ بتائے وہ ریاست کا. اس سے بڑھ کر بے لاگ احتساب نہیں ہو سکتا. اس پہ میرا خیال کوئی بھی شاید تیار نہیں ہوگا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ملک میں ہر سطح پہ یا بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس کمٹمنٹ ہے، ان کے پاس کیپیسٹی کی کمی ہے، اور جو ہماری سول بیوروکریسی ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے لیکن کمٹمنٹ کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا سلو پروسیس ہے فائلز کا اور ڈسپوزل آف ورک کا. اور بلا وجہ میں جب وزیر تعلیم تھا تو ایک ہی وزیر تعلیم تھا. اب میری جگہ 6 وزیر تعلیم اور 6 سیکٹری ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دو کو چھوڑ کر کوئی میجورٹی کی پرفارمنس وزراء کی اور سیکٹری صاحبان کی وہ نہیں جو ہونی چاہیے. تو کوئک ڈیسیژن ہونا چاہیے، انوویشن، کریٹیوٹی بیس فیصلے ہونے چاہیے، اور عوام کے انٹرسٹ میں، مفاد میں فوری فیصلے ہونے چاہیے. جو التوا ہے فیصلوں کا، اس سے بھی بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی بھی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے پبلک ایٹ لارج کا. اور پبلک کی ویلفیئر، ڈیولپمنٹ اور ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ خاص طور پر اور معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے ہمیں ضروری ٹھوس، مؤثر، مضبوط لیڈرشپ اور فیصلے کرنے ہوں گے. جی ایجوکیشن میں نے ٹاپ کیا بی اے آنرز میں پنجاب یونیورسٹی میں اپنے مضمون میں، اور جو میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑا تو میں نے 85% ووٹ لیے گورنمنٹ پی ایچ ڈی کالج کمالیہ میں صدارت کے. اور دوسرا یہ کہ میری فیملی کو یہ بھی اعزاز ہے کہ قومی صوبائی، ہم 3 لوگ ہیں پالیٹکس میں، تینوں کا سٹارٹ آزاد حیثیت سے اسمبلی میں ہوا، میرا، وائف کا، بیٹے کا. چوتھا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بھی انفرادیت ہے کہ فیصل آباد ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور سائی وال ڈویژن، 3 ڈویژنز میں بیگم عابدہ حسین کے علاوہ دوسری خاتون جو اسمبلی تک پہنچی صوبائی اسمبلی میں وہ آشفہ ریاض فتیانہ میری وائف تھیں ہیں. اور یہ بھی اعزاز ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی پاکستان میں واحد ہیں جو میاں ایم این اے اور بیگم سیم حلقہ انتخاب سے جنرل سیٹ پہ ایم پی ہے. یہ بھی ایک اعزاز ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کی اسمبلی میں میرا بیٹا دوسرے ضلع فیصل آباد میں، جہاں جو میرا سابقہ حلقہ نہیں تھا، وہ سب سے ینگسٹ ایم پی تھا پنجاب اسمبلی کا، جو آزاد حیثیت سے احسن ریاض فتیانہ پنجاب اسمبلی میں رہا 2013 سے 18 تک. یہ کافی سارے اعزازات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے حلقے میں نہ میری زیادہ برادری ہے، نہ جاگیردار ہوں، نہ سرمایہ دار ہوں، نہ مل مالک ہوں، نہ جماعت کا ٹکٹ ہوتا ہے اکثر. اور وہاں سے میں کئی دفعہ 6ٹھی دفعہ خود اسمبلی میں ہوں، 2 دفعہ وائف ہے، 1 دفعہ بیٹا، تو 9 دفعہ اسمبلی میں پہنچے ہیں. یہ سارے اعزازات ہی ہیں اور کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اہم وزارتوں پہ بھی رہا ہوں، خزانہ، تعلیم، اطلاعات اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پرفارم کیا ہے. مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ پاکستان میں جو کمپیوٹرائز ووٹر لسٹوں کا آغاز ہوا ہے 2007 سے، یہ نہ حکومت کا بل تھا نہ پرائیویٹ. میں بطور چیئرمین پارلیمنٹری افیئرز یہ میرے ذہن کی اختراع تھی اور اس پہ عمل درآمد ہوا، اور آج کمپیوٹرائز ووٹر لسٹیں پاکستان کو ہم فراہم کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ اور انگلش کلاس 1 سے کمپلسری، اور بہت ساری تعلیمی اصلاحات کا ماخذ اور موجد بھی میں خود تھا. آج کے جو پورے پاکستان میں آپ کے سرٹیفکیٹ، ڈگری اور رول نمبر سلپ پہ فوٹو نظر آتی ہے، یہ بھی میرے ذہن کی اختراع تھی، ورنہ ایک کی ڈگری دوسرے ڈپلیکیٹ نکال کے نوکری کرتا تھا. یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایڈمنسٹریشن میں، لیڈرشپ میں، آرگنائزیشن میں
جو میں نے کام کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خود پر اعتماد ہے کہ اللہ نے عقل بھی دی ہے اور کام کرنے کا سلیقہ بھی۔ جی مجھے اعزاز ہے کہ میں نے کئی دفعہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو چیئر بھی کیا ہے بطور ممبر چیئرمین پینل اسپیکر کی حیثیت سے، اور سب سے زیادہ تقریباً 100+ بل بھی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ میں پیش کرتا آیا ہوں، بلکہ ایک دن تو صرف ایک دن کے ایجنڈا میں میرے غالباً کوئی 65 بل لگے ہوئے تھے، جس پہ شور مچ گیا اسمبلی میں کہ ہمیں کب ہماری باری کب آئے گی۔ تو قانون سازی میں بھی، اور پھر یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کو مجھے چیئرمین بنایا گیا تو وہ بھی نئی روایت میں نے قائم کی، اور غالباً جنوری کا فرسٹ ویک تھا 2019 کا جب اجلاس ہوا، تو میں نے تمام ممبرز کو فلاور پیش کیے اور کیک بھی کاٹا نیوز ایئر کا اپنے سب اپوزیشن گورنمنٹ کے ارکان کو، اور کھانا بھی دیا رات کا۔ یہ ایک نئی شروعات تاکہ حکومت اپوزیشن کے درمیان آہنگی اور تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ڈائلاگ سے، مذاکرات سے، مفاہمت سے، افہام و تفہیم سے اور گڈ ول کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ محاذرائی پالیٹکس میں درست نہیں ہے، اور میں اسمبلی میں اعتدال پسند ممبر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ بہت سی چیزیں میں پیش کرتا ہوں، اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے حکومت میں بھی اور مختلف دوستوں میں بھی، اور آئی ہوپ سو کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے۔ جمہوریت مضبوط سیاسی جماعتوں میں ہے، مضبوط سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور پبلک فنڈنگ میں ہے، تاکہ ان کی ڈیپینڈنس جاگیردار سرمایہ دار پہ نہ ہو۔ کوسٹاریکا، ایکواڈور اور جرمنی کی طرح پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کے ذریعے پبلک فنڈنگ کی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور اس کے ساتھ جو مڈل اور غریب طبقات جماعتوں میں صرف دریاں بچھانے کے کام ہی رہ جاتے ہیں، ان میں بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے سرمایہ نہ ہونے کی بنا پہ، تو جماعت ان کو فنڈ فراہم کرے، اور یہ بھی کہ فردر الیکٹورل ریفارم ہو تاکہ اخراجات جو ہیں انتخابات پہ انتہائی کم کر دیے جائیں تاکہ ہر شخص الیکشن لڑ سکے۔ اور میں نے کرپشن کے متعلق پہلے بھی اپنا فارمولہ دیا ہے کہ ہر شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کی گاڑی، آپ کے بنگلہ، آپ کی جائیداد، آپ کی زمین، آپ کی فیکٹری، آپ کے بینک بیلنس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے لیا ہے، اور ٹیکس کتنا پے کیا ہے، جو بتا دے اس کا، جو نہ بتائے وہ ریاست کا۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی جائیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دولت کا زیادہ جو استعمال آ گیا ہے پالیٹکس میں، اس کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ متوسط غریب طبقات سیاست سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، نو دولتیے اور دولت مند جو ہیں وہ سیاست پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب عوام کو بھی چاہیے کہ صلاحیت، دیانت، عوام کی خدمت کو دیکھیں، نہ کہ دولت کے معیار کو دیکھیں، اور کچھ لوگ تو ووٹ بیچنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو چینج کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی زمانے میں نظریاتی بنیاد پہ لوگ جڑے ہوتے تھے، اب میرا خیال میجورٹی اپنے مفاد کے لیے جڑی ہوتی ہے۔ جب تک کہیں سے مفاد ملتا ہے آپ کے ساتھ ہیں، مفاد ہٹتا ہے تو آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سوچیں جو ہیں انسانوں کی بدلنا ہوگی، ایک کوئی ڈسپلن، ایک نیشنل سوچ اور ایک کمٹمنٹ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے لوث زندگی آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سب سے پیار کرنا ہوگا۔ برادری، فرقہ واریت، انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی اور تنگ نظری اور وکٹمائزیشن اور یہ ساری چیزیں جو منفی رویے ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا ہے اور مثبت سوچ، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے، تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔